सादिया, मुझे देर हो गई है, तुम अभी तक पड़ी सो रही हो। मैंने अपना नाश्ता बनाकर कर लिया है और अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर रख दिया है, फिर घर के काम कर लेना। मैं जा रहा हूँ। मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा। उनकी आखिरी आवाज़ पर मैं उठी तो देखा वो दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे। मैंने जल्दी से कंबल उठाया और फिर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। मुंह हाथ धोने के बाद मैं जैसे ही नीचे आई, सब कुछ देखकर मैं हैरान रह गई। किचन में सारी सफाई हो चुकी थी, गंदे बर्तन भी धुले हुए थे। मेरे लिए नाश्ता बनाकर वो ओवन में रख गए थे। ये सब देखकर मैं मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ वो तो मौजूद नहीं थे, लेकिन मुझे इनका अक्स दिखाई दे रहा था, जैसे वो अभी यहाँ से गुजर कर गए हों। वो कितने अच्छे थे। मैंने मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता ओवन से निकाला और फिर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर खाना खाने लगी। उसके साथ ही मैंने मोबाइल उठाकर देखना शुरू किया तो फौरन से वहाँ पर कॉल आने लगी। मैंने कॉल पर जगमगाता हुआ नंबर देखा तो इस पर फरहान का नंबर जगमगा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कान से लगाया। आगे से उनकी फिक्रमंदाना आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुमने खाना खा लिया ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसा फील कर रही हो? मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके एक बार फिर से उठा दूं। तुम अभी आराम करो। मैंने काम वाली को कॉल की थी, लेकिन उसने कहा कि वो आज नहीं आ रही, इसलिए मैंने किचन साफ कर दिया है। अगर कोई थोड़ा बहुत काम रह गया हो तो तुम कर लेना, और दिन का खाना मत बनाना, मैं आते हुए लेकर आऊँगा। नाश्ता करके आराम से सो जाना। उनकी फिक्रमंदाना आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने गहरी मुस्कुराहट के साथ उन्हें कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। आप जैसा ख्याल रखने वाला शौहर जिसके पास हो, भला उसे फिक्र करने की क्या ज़रूरत हो सकती है। जी ठीक है, आपकी ताकीद के मुताबिक मैं नाश्ता करके एक बार फिर से सो जाऊंगी। खाना आप लेकर आएंगे, लेकिन घर की सफाई वगैरह तो करनी है ना, वो तो मैं कर ही लूँगी। ये कहते हुए मैंने फ़ोन काट दिया और फिर नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। काफ़ी देर नाश्ता करते हुए और मोबाइल चलाने के बाद मैंने घर की सफाई करना शुरू कर दी। फ़र्श सारा ख़राब हो चुका था। मैंने फ़र्श धोना शुरू किया और फिर उसके बाद पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद सारे फर्नीचर की डस्टिंग की और कमरे की सफाई करने के लिए चली गई। कमरे की सफाई अभी थोड़ी बाकी थी कि बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दीवार पर लगे हुए वॉल क्लॉक की जानब देखा तो वो 12 बजे का वक्त बता रहा था। मुझे यूं लगा जैसे फरहान दिन का खाना लेकर आन पहुंचे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ धोए और फिर जल्दी से दरवाजे की जानब बढ़ गई। कमरे से बाहर निकलते हुए डाइनिंग रूम से होते हुए मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने चेहरे पर नकाब किए हुए कुछ लोग खड़े थे, जिन्होंने मुझे अंदर की तरफ धक्का दिया और फिर घर में दाखिल होते हुए घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी चीख निकल गई थी। मैंने कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे और मैं एक एक कदम पीछे हट रही थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाने की कोशिश की तो इनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और उसने मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया और कहा, खबरदार, तुम्हारी आवाज़ इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर मेरे सर पर रख दिया। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। हमारे घर पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन इनमें से एक आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी सारी सलाहियतें ही ख़त्म हो गईं। और फिर देखते ही देखते वो लोग मेरे साथ बदकारी करने लगे और मैं इन लोगों के तशद्दुद की ताब ना लाते हुए बहुत जल्द होशो हवास से बेगाना हो गई। लेकिन जब मैं होश में आई तो घर घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे बेड की चादर सारी ख़राब हो चुकी थी और मैं बेसुध ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिसका डर था वही हो गया था। आंखें आंसुओं से भरने लगी। मैंने वॉल क्लॉक पर टाइम देखने की कोशिश की तो 4 बज रहे थे। अभी तक हमारे घर में कोई नहीं आया था।
میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اپنی تمام طاقت جمع کر کے ابھی اٹھی ہی تھی کہ ایک بار پھر سے گر گئی۔ مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، دل میں درد سا اٹھ رہا تھا، سارا جسم درد کی وجہ سے سن ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ میرا موبائل دور بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور میں خود کمرے کے فرش پر پڑی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آہٹ محسوس ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر دیکھوں، کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں، لیکن میری آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی، بس خاموشی سے آنکھوں سے آنسو نکلی جا رہے تھے۔ میں بار بار سر اوپر اٹھاتی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا اور ایک بار پھر سے میرا سر نیچے کی طرف ڈھلک جاتا۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد اچانک ہی وہ قدموں کی چاپ میرے قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں تو میرا شوہر کمرے کے دروازے میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر مدد کے لیے اسے پکارا اور ہاتھ بڑھاتے ہی اس کا نام پکارنے لگی، لیکن ایک بار پھر سے میری زبان نے میری آواز کا ساتھ نہیں دیا اور میرا سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، سعدیہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری حالت اتنی خراب کیوں لگ رہی ہے؟ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ یہ آواز سنی اور پھر اس کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر موجود تھی، میرا شوہر میرے سر پر ہاتھ رکھے میرے سرہانے بیٹھا تھا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا، جلدی سے میرے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں سعدیہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیسے تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی؟ تم نے مجھے کال کر کے بتایا ہی نہیں۔ صبح میں نہیں آ سکا کیونکہ مجھے ایک ایمرجنسی میں آفس سے دوسرے آفس میٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا تھا اور میں گھر نہیں آ سکا۔ تمہیں کال کرتا رہا لیکن تم نے میری ایک کال نہیں اٹھائی۔ اب بھی میں نہ آتا تو تم یہیں فرش پر پڑی رہتی۔ تم بس ایک بار مجھے کال کر کے بتا تو دیتی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ میرے شوہر نے مجھے فکر مندی سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ مجھ پر کیا گزر چکی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ پھر کہنے لگی، فرحان، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، ایک ایسی سچائی جو شاید سن کر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے یہ سچ نہیں چھپانا۔ اگر آج یہ ہوا ہے تو آگے بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور توجہ سے اپنا کان میرے چہرے کے قریب لاتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے ان سے کہا، آپ مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے؟ تو وہ کہنے لگا، ارے نہیں پگلی، میں بھلا تم پر غصہ کر سکتا ہوں؟ تم تو میری لاڈلی بیوی ہو، اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ہمت جمع کی اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگی، فرحان، آپ جانتے ہیں جب آپ چلے گئے تھے میں نے اٹھ کر ناشتہ کیا، آپ کی کال سننے کے بعد میں ناشتہ کرنے کے بعد گھر کی صفائیوں میں لگ گئی۔ جب میں کمرہ صاف کر رہی تھی تب گھر کا دروازہ بجا اور تبھی مجھے لگا کہ آپ شاید لنچ لے کر آ چکے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں آپ نہیں بلکہ کچھ 2-3 لوگ کھڑے تھے جنہوں نے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اندر لے آئے اور گھر کی چوری وغیرہ کرنے کی بجائے ان لوگوں نے میرے ساتھ بدکاری کی، میرا موبائل لے کر پھینک دیا اور مجھ پر ظلم کیا۔ دیکھیں یہاں پر دیکھیں، سگریٹ کے نشانات آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی، مجھے حرف بہ حرف ان لوگوں کی تمام کارروائی یاد آنے لگی، یہاں تک کہ جب تک میں بے ہوش ہوئی تب تک کی ساری داستان میں نے اسے سنا دی۔ مجھے یوں لگا کہ اب میرا شوہر مجھے اپنے پاس نہیں رکھے گا اور مجھ پر دوسرے لوگوں کی طرح تانے کسے گا اور پھر مجھے طلاق دے کر گھر سے رخصت کر دے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گئی جب اس نے
کہا دیکھو یہ سب کچھ انجانے میں ہوا ہے، اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، ہمارے درمیان سے یہ بات نہ نکلے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہارے کردار پر باتیں کریں، اس لیے بس اس بات کو اپنے دل میں ہی دفن کر دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور آخری دم تک تمہارے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مضبوطی سے یہ بات کہی تھی تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی، لیکن میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا شوہر میرا ساتھ دینے والا ہے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اگر میرے شوہر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ مجھے کبھی زندہ ہی نہ چھوڑتا، وہ مجھے طلاق دے دیتا، دنیا کے تانوں کے لیے چھوڑ دیتا۔ میرا تو اس دنیا میں اور کوئی تھا بھی نہیں، میں کیا کرتی؟ لیکن اب میرا شوہر میرے ساتھ تھا، مجھے کسی اور چیز کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خدا کا ڈھیر سارا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے شوہر کے سہارے اپنی زندگی جینے لگی۔ میری حالت بہت خراب تھی، شوہر نے میرے لیے پورے ہفتے کی چھٹی لی اور میرے سرہانے لگ کر بیٹھا رہا۔ ذرا سی تکلیف ہونے لگتی وہ جلدی سے میرے پاس آ جاتا، مجھے اتنا پیار کرتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے شوہر کو مجھ سے دور جانا چاہیے تھا یا پھر اس طرح قریب آنا چاہیے تھا، لیکن جو بھی تھا میرے شوہر نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میرا دل محض میرے شوہر کی وکالت کرنے لگا تھا۔ اب میں جو پہلے اپنے شوہر کی تابعداری کم کرتی تھی، اب بہت زیادہ کرنے لگی تھی۔ اب ہر کام اس کے کہنے سے پہلے ہی ہو جاتا تھا۔ ذرا سا مجھے کسی چیز پر لگتا کہ اسے ناپسند ہے تو میں وہ کام فوراً چھوڑ دیتی، دن رات اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ جوں جوں طبیعت اچھی بہتر ہونے لگی، میرے شوہر نے بھی اب اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی سی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں یوں سمجھتی جیسے اب میری ساری زندگی میرے شوہر کی مقروض ہو چکی ہے۔ طبیعت کے بہتر ہونے کے بعد میں بس اپنے شوہر کے آگے پیچھے ہی رہنے لگی۔ اکثر جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا تو میری آنکھوں کے سامنے بالکل ایک بار پھر سے وہی منظر لہرانے لگتے، آنکھیں دھندلانے لگتی اور اکثر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا اور میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچ جاتی۔ میرا شوہر کافی عرصے بعد مجھے اسی طریقے سے دیکھتا رہا، پھر مجھے کہنے لگا دیکھو سعدیہ، یہ سب کچھ ایک برا حادثہ تھا، تم اسے بھول جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے وہ میرے سر پر اکثر بوسہ دیتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کبھی مجھے اس چیز کے لیے طعنہ نہیں دے گا، اور ویسا ہی ہوتا، اس نے کبھی بھی مجھے طعنہ نہیں دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بالکل ٹھیک ہو گئی، گھر ایک بار پھر سے پہلے کی طرح چلنے لگا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بالکل ویسی زندگی گزارنے لگی۔ ایک بار پھر سے سارے گھر کے کام میں کرتی، صبح سویرے اپنے شوہر کو تیار کرتی، اسے آفس بھیجتی، ناشتہ وغیرہ کرواتی، اس کے چلے جانے کے بعد کام والی آتی، اس کے ساتھ کام کرنے لگ جاتی۔ گھر کا سارا کام کرنے کے بعد آرام اور سکون کے ساتھ کبھی بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی اور کبھی آرام سے سو جاتی۔ سب کچھ معمول پر آنے لگا تھا، مہینہ گزر چکا تھا اور اب میں آہستہ آہستہ اس واقعے کو بھول بھی چکی تھی، لیکن اچانک ایک روز ایک بار پھر سے دروازہ بجا۔ اس روز اتفاق سے میری کام والی نہیں آئی تھی، اس وجہ سے میں نے سارے کام خود کیے تھے اور اس وقت تھکی ہاری آرام سے بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک بار پھر سے میرے سامنے وہی نقاب پوش لوگ کھڑے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھا لیکن منظر نہیں بدلا، ایک بار پھر سے سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا۔ ان لوگوں نے ایک بار پھر سے میرے ساتھ غلط کیا اور مجھے بے ہوشی کی حالت میں وہیں میرے بیڈ پر چھوڑ دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے پاس تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا ایک بار کی بات تو ٹھیک تھی کہ آپ نے اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کیا، لیکن اب دیکھیں مسلسل اب دوسرا مہینہ ہے، تاریخ بھی وہی ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بولتی ہوں اور آپ میری تسلی بندھاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر کی دنیا کو اس لیے نہیں بتانا کہ میرے کردار پر انگلی اٹھے گی،
لیکن کیا یوں میں ڈپریشن میں نہیں جا رہی؟ تو اس نے مجھے ایک بار پھر سے میرا ماتھا چوم کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، بس تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی تو میں جا کر پولیس والوں سے بات کرتا ہوں، ڈھکے چھپے الفاظ میں ان سے بات کروں گا اور اپنے گھر پر ایک سیکورٹی بھی تعینات کر دوں گا، اب دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا شک تو اسی ملازمہ پر جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی ایسا کروا رہی ہو؟ دیکھو پچھلے مہینے بھی اس نے چھٹی کی تھی اور تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، اس مہینے بھی اس نے چھٹی کی ہے سیم اسی تاریخ کو، اور پھر وہی سب کچھ ہو گیا۔ ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا، ہمیں کسی پر یہ بات واضح نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنی نوکرانی پر کسی چیز کا شک ہو چکا ہے، بس میں تمہارے بہتر ہونے کا انتظار کر رہا ہوں اور پھر میں اس کے بارے میں کچھ کرتا ہوں، تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر نے مجھے پیار سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے یہ بات کہی تو مجھے ہمت تو بند گئی، لیکن اب روز روز میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ کام والی آتی، مجھے اس حالت میں دیکھتی تو کہتی بی بی جی آخر کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو، کون سی پریشانی ہے جو آپ کو کھائے جا رہی ہے؟ وہ اس قدر مخلصی اور محبت سے پوچھتی کہ اسے دیکھ کر میرا دل یہ نہیں کرتا تھا کہ میں اس پر شک کروں، نہ جانے میں کس دوراہے پر آ کھڑی ہو گئی تھی، دماغ میں ہر وقت وہی حادثات چلتے رہتے، یوں لگتا جیسے میری زندگی یہیں پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کو میں نہایت ہی گرا ہوا سمجھنے لگی تھی، میں ایک ایسی عورت تو تھی جس کے گھر میں آ کر لوگ اس کی عزت کو نہیں چھوڑ رہے تھے، نہ جانے میں کس کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں اور کس کے ساتھ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، نہ کوئی دوست تھی، نہ ماں تھی، نہ بہن تھی، جا کر کس سے بات کرتی؟ شادی کے بعد ماں اور باپ دونوں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور تب سے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی رہتی آئی تھی۔ میں جس کی نہ ساس تھی نہ نند، سوائے ایک شوہر کے اور ایک کام والی کے، میں تو گھر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اپنی شادی سے پہلے والی زندگی میں کسی غیر مرد سے بات کی تھی اور نہ ہی اب کرتی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کے لیے مکمل طور پر مخلص تھی، لیکن پھر اب کیا ہو رہا تھا، کیوں ایسا ہو رہا تھا کہ لوگ میرے گھر پر آ کر میری عزت نوچ لیتے ہیں؟ جب یہ بات میرے دماغ میں آتی، دماغ سن سا ہو جاتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ ایک روز نہ جانے کیوں جذبات کے ہاتھوں میں نے سب کچھ اپنی نوکرانی کے آگے رکھ دیا، اس کی حالت یوں تھی جیسے وہ ابھی رو دے گی، یوں لگتا تھا جیسے اس کے ہاتھ سے کسی نے کچھ لے لیا ہو۔ کہنے لگی بیگم صاحبہ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، مجھے تو اس روز صاحب جی چھٹی دیتے ہیں، صاحب جی نے مجھے کال کی تھی کہ میں آج چھٹی کر لوں، کیونکہ میں نے کال کی تھی کہ اگر آج میں لیٹ ہو جاؤں تو آپ فکر مت کیجیے گا، کیونکہ آج میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اور سر نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں تم چھٹی کر لینا، سب سے زیادہ اہم تمہارے بیٹے کی طبیعت ہے، اور پھر پچھلی بار بھی جب میری اپنی طبیعت خراب تھی اسی وجہ سے میں نہیں آ سکی تھی، تب بھی مجھے صاحب جی نے کہا تھا کہ تم نہ آنا۔ بیگم صاحبہ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو میں آپ کو چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے بھی نہ جاتی۔ یہ بات سنی تو میں حیرت میں پڑ گئی، اس لڑکی کے چہرے پر سچائی لکھی ہوئی تھی، پھر بھلا ہم لوگ اس غریب لڑکی پر کیسے الزام لگا سکتے تھے؟ اس کا بھی تو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے اس کے بیٹے کے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا یہ سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا، ان لوگوں کے چہرے میں ابھی تک نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن یہ بات تھی کہ پچھلی بار کچھ اور لوگ تھے اور اس بار ان میں سے ایک کے علاوہ سبھی لوگ نئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ آج بھی میں ایسے ہی پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھی کہ میرے گھر کام کرنے والی لڑکی نے مجھے کہا بی بی جی آپ باہر چلیں میرے ساتھ، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، آپ جلدی آئیں، اور اس قدر ڈری سہمی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی گھبراہٹ واضح ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا
تو اس نے کہا کہ بی بی جی آپ کچھ مت پوچھیے، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، آپ بس ایک بار میرے ساتھ چلیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے آئی، کمرے کے باہر پلر کے قریب لے آئی اور پلر کے ساتھ ہی چھپ کر مجھے کان لگانے کا کہا۔ میں نے ذرا سا آگے ہو کر دیکھا تو وہاں میرا شوہر کھڑا کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے جب میں نے اس کے منہ سے ادا ہونے والے جملے سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے ہاں تم فکر نہیں کرو، میں نے اسے سنبھال لیا ہے، اسے مجھ پر بالکل بھی ذرا سا بھی شک نہیں ہو رہا، بس آپ لوگ پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے اور اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو ایک بار پھر سے آ جائیے۔ ارے نہیں، میں نے تمام شک نوکرانی پر ڈال دیے ہیں، نوکرانی پہ شک جائے گا اور پھر نوکرانی کو گھر سے باہر نکال دیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ پھر نہ جانے آگے والے نے کیا کہا اور کیا نہیں، لیکن وہ ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگے، ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں، پیسوں کے سامنے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور آپ تو جانتے ہیں نا جتنے پیسے آپ مجھے دے رہے ہیں، بھلا ان پیسوں سے کون انسان ہوگا جو نہیں بکے گا، اس لیے اگلی بار کے لیے تم تیار رہو، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، اس بار تو ملازمہ کی بھی چھٹی پکی ہی سمجھو، پھر اس کے بعد تم لوگوں کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ملازمہ کا سین ختم ہوگا تو سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا۔ مجھے تو وہ مکمل طور پر ایک پاک صاف انسان سمجھ رہی ہے، میں اس کا شوہر ہوں اور مجھ پر وہ کبھی بھی شک نہیں کرے گی کیونکہ میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ ہاں جی بس مجھے پیسے پہنچ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال بند کی اور نوکرانی جلدی سے میرا ہاتھ کھینچتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی، بی بی جی دیکھیں کس قدر صاحب جی گھٹیا ہو گئے ہیں۔ ایک بات جو مجھے کچھ دیر پہلے معلوم ہوئی وہ یہ کہ آپ کے شوہر کا رابطہ کچھ اچھے لوگوں میں نہیں، وہ اکثر کچھ مشکوک لوگوں سے ملتے رہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جو مجھے سمجھ آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے شوہر کا کیا دھرا ہو، لیکن پھر خاموش ہو گئی کہ کہیں میری نوکری نہ چلی جائے۔ لیکن بیگم صاحبہ دیکھیں یہی سچ تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، میں جاتی ہوں اس سے پوچھنے کے لیے آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میرے دل میں تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن ملازمہ نے مجھے روکا اور کہا، بی بی جی آپ فکر نہیں کریں، انہیں ہم پر بالکل بھی شک نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے، ہمیں سب سے پہلے پولیس کو بلوانا ہوگا اور پھر اس کے بعد ہمیں خود ہی رازداری کے ساتھ اس گھر سے نکلنا ہوگا۔ پہلے پہلے ہمیں اس گھر سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اسے ہم پر شک ہو جائے اور پھر وہ ہم دونوں کو اس کام میں ملوث نہ کر لے، ہماری جانوں کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ملازمہ کی بات مجھے معقول لگی تو میں نے اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کا انتظار کیا۔ ملازمہ میرا کمرہ صاف کرنے لگی، وہ کمرے میں آیا اور ایک بار پھر سے مجھ سے پیار سے بات کرنے لگا۔ مجھے اس کی مکاری پر حیرت ہونے لگی تھی، لیکن ابھی مجھے یہ سب کچھ چھپا کر رکھنا تھا۔ وہ مجھے سر پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں کسی کام سے 1-2 گھنٹے کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ گھر میں رہو، اپنا خیال رکھنا اور کچھ کھاتی پیتی رہنا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں واپس آؤں گا تو ہم کہیں باہر ڈنر پر چلیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر چلا گیا، اس سے اچھا موقع ہمیں اور کہیں نہیں ملنا تھا۔ نوکرانی اور میں نے فوراً ہی پولیس کو فون کیا اور پھر اسے گھر بلا لیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے اپنے ایک دوسرے کے سہارے اپنے کپڑے باندھے اور پھر اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئیں۔ خدا کا شکر تھا کہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا، ہم دونوں کی سانسیں پھول چکی تھیں، ورنہ اگر شاید میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ہم دونوں ان کی حقیقت جان چکی ہیں تو شاید وہ ہمیں یا تو وہیں پر دفن کر دیتا یا پھر وہ ہم دونوں کو باندھ کر رکھ لیتا اور ہم سے فائدہ اٹھاتا رہتا۔ مقررہ وقت پر پولیس پہنچ چکی تھی، پولیس نے ہم سے اس بارے میں بات کی اور میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں،
لیکن ملازمہ مجھے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر چلی آئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر پیسے کے لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے پہلے جو قرض ادا کرنا تھا وہ قرض اس کا ایک دن کے لیے لوگوں کو مجھے بیچ کر ادا ہو گیا تھا، اور پھر دوسری بار اسے اتنے پیسے ملے کہ اس کا اکاؤنٹ بھر گیا، اور اب وہ ہر بار یہی چاہتا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں روز پیسے جمع ہوتے رہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی تھا یہ غیر قانونی تھا، اور اس چیز کی اسے سزا دی گئی تھی۔ اسے 5 سال کے لیے قید میں ڈال دیا گیا اور اپنے گھر کی چابی میرے حوالے کر دی گئی۔ خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہوتا رہتا۔ میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس وجہ سے آج تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی اور پھر میں خود اپنے بل بوتے پر ایک بار پھر سے پڑھائی شروع کرنے لگی، اور پھر پڑھائی کے سلسلے میں آج میں لندن آ چکی ہوں۔ یہاں میں آ کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد مجھے کوئی ملے نہ ملے لیکن میری زندگی ضرور سنور جائے گی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتی ہوں جب میرے شوہر نے مجھے ان لوگوں کو بیچا تھا، اور اگر میں اس کے ساتھ رہتی تو نہ جانے وہ اس گھر کو طوائفوں کا اڈا بنا کر رکھ دیتا۔ میں نے اور کام والی نے مل کر ایک سلائی سینٹر کھولا تھا۔ آج وہ اس سلائی سینٹر کی مالک بن چکی تھی، اور وہ اپنی محنت سے اپنے گھر عزت کی روٹی بیٹھ کر کماتی ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے بے تحاشا خوشی ہوتی ہے۔ اگر میں ایسے ہی غافل رہتی تو نہ جانے آج یہ ملازمہ بھی میری طرح ہی بن چکی ہوتی، کیونکہ میرے شوہر لالچ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن خدا مہربان ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ وہ انسان کو کبھی بھی اس کی جان سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ ایک نہ ایک دن ہر کسی کی حقیقت انسان پر کھل ہی جاتی ہے، اور پھر انسان خدا کا شکر ادا کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔